अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आपका हमारे इंडियन भारत में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर्स हिस्ट्री का तारीख़ नवेसी मगरिबी रिवायत। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से तारीख़ लिखा जाता है और किस तरह से तारीख़ लिखने से पहले किन किन बातों का मतलब ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों को देखना होता है। उससे हमें तारीख़ नवीस होते जो मुहक्किक होते हैं और किस तरह से तारीख़ को दुनिया के सामने पेश करते हैं और किस सबूतों के आधार पर, किस दस्तावेज़ों के आधार पर उसमें जो भी दस्तावेज़ उनके हाथ लगे हैं उनकी सही से तहकीक हुई है या नहीं हुई है। और एक तरह का किसी भी तरह का एक सीरीज़ होता है, सिलसिलावार होता है, तो एक सिलसिलावार जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो इन सारे चीज़ों का ख्याल रख कर वो क्या करते हैं, तारीख़ को पेश करते हैं दुनिया के सामने। और तारीख़ पेश करने वाले को कायरीन कहते हैं, मुहक्किक करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भी दस्तावेज़ आते हैं, अभी क्या होता है कि जो हमारे पास अभी जो भी हिस्टोरियन है वो क्या करते, तारीख़ का जो मुताला करते हैं, तो उनके पास ज़रूरी नहीं है कि उस सारे शोबों में या सारे चीज़ों पर वो क्या करे, एक तरह क्या करे कि वो पूरी एकदम अच्छे से जानकारी नहीं हासिल कर सकते। उनको ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो सभी बातों पर ज़रूर ध्यान रखते हैं जहाँ तक कि उनके पास पॉसिबिलिटीज़ होती है, जहाँ तक कि मुमकिन हो सारे बातों पर वो ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि तारीख़ नवेसी की पेशकश के लिए जो भी बातें हैं वो ध्यान रखना पड़ता है। तो तारीख़ वसाइल की तज्ज़ियाती तहक़ीक़ करना। तो सबसे पहले जो तारीख़ वसाइल है उसकी तज्ज़ियाती तहक़ीक़ करना, यानी तज्ज़ियाती का मतलब क्या होता है, चेंजेस। जैसे मान लो कि आप जैसे भारत में हम क्या हुए, इससे पहले क्या थे, हमारे देश ग़ुलामी से जी रहे थे, गुलामी में थे। तो इससे पहले जो भी हमारे देश में रहनुमा आए, उन्होंने जो जिद्दोजहद, जो आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो दस्तावेज़, जो पेपर, जैसे आप जराए इब्लाग और तारीख़ में देखोगे उसमें कई सारे पेपर्स वो लिखा करते थे, अपने लोगों तक पहुंचाते थे। तो उन पेपर वो क्या एक तरह के दस्तावेज़ हो गया, वो पेपर का वही दस्तावेज़ का इस्तेमाल करके आज क्या करते हैं, तारीख़ को वो लिखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। कई मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलता होगा कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री नहीं होते बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते। तो एक जो कंट्रोवर्सी आई है, इस कंट्रोवर्सी के ख़िलाफ़ क्या होता है, जो आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI होते, तो फिर वो बयान जारी करते हैं कि नहीं, कि जब हमारा इलेक्शन कब हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन 1951 में हुआ था, और फर्स्ट इलेक्शन से पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो हयात से नहीं थे। तो इस जो दस्तावेज़ था, जो एक तरह का कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट अभी आ रहा था कि हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता वो कौन होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो कैसे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस तरह का वो जवाब दिया, किस आधार पे, क्योंकि वो दस्तावेज़ों के आधार पे ही सब कुछ जवाब देते हैं। जो उनके पास हाशी सदा तारीख़ होती है, वो तारीख़ होती है, वो एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ रहता है, महफूज किया हुआ रहता है, और उन दस्तावेज़ों को उठाकर वो ये सब के सारे के सवाल के जवाब देते हैं। और उसी बिना पर ही हम क्या करते हैं, मतलब जो तारीख़ लिखते हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि तारीख़ी वसाइल यानी जो भी उनके पास दस्तावेज़ के तौर पर है या सॉलिड है, जैसे मान लो कि आप ताज महल एक क्या है, एक सॉलिड सबूत है, तो उनका तहक़ीक़ करके ही वो क्या करते हैं, तारीख़ लिखते हैं। इसी तरह से आप देखोगे होंगे कि एक औरंगज़ेब के बारे में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आता है कि औरंगज़ेब ने कई सारे हिंदुओं को मारते थे, यानी पर डे में वो 10,000 हिंदुओं को मारते थे। तो जब इस तरह का कंट्रोवर्सी आई तो ASI ने फिर आकर जवाब दिया कि नहीं, उस वक्त की आबादी क्या थी, तो उस वक्त की आबादी कुछ 22 से 23 करोड़ की आबादी थी, पूरे इंडिया की आबादी थी। और वो कितने साल हुकूमत किए, तो वो अपने जो सिंहासन पे थे वो 60 साल तक के सिंहासन पे उन्होंने राज किए थे। तो पर डे वो 10,000 मारते, तो कुल जाके 20 से 30 साल में ही पूरा हिंदू ख़त्म हो जाता। तो आज हिंदू किस तरह से बचे हुए। तो इस तरह कई सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज़ जो बने हुए हैं, जो बने हुए हैं, जो उसको गलत किस तरह से, क्या सही है क्या गलत है, वो कौन साबित करता है। तो हमारे जो मुहक्किक होते हैं, जो कारीन होते हैं, वो किस बेस पे, तो ये दस्तावेज़ों के बुनियाद पे ही वो क्या करते हैं, वो उसको साबित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह से आप देखोगे
کی ممکنہ تصورات پیش کرنا۔ دوسرا تاریخی حوالوں سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا۔ اب ایک سوال جواب بھی ہوتا ہے کس طرح سے کہ مطلب ایک کراس کوشچن کیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ جیسے مان لو کہ آپ دیکھو ہوں گے کہ کئی سارے ایسے جو کنٹروورسی ہے، جیسے گاندھی جی کے بارے میں کنٹروورسی ہے کہ اگر گاندھی جی ہوتے، اگر گاندھی جی چاہتے تو وہ کیا کرتے، بھگت سنگھ کو وہ چھڑوا سکتے تھے پھانسی سے۔ ایسے کئی سارے کنٹروورسیز جو ہمارے آج بھی ملک میں موجود ہے، تو اس کا کیا ہے، اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گاندھی جی نے جو اس وقت کا جو جنرل تھا ارون کر کے، تو انہوں نے کافی سارے ان سے کیا کیے تھے، اپیل کی تھے گاندھی جی نے کہ آپ بھگت سنگھ کو چھوڑ دو، لیکن کیا تھا کہ بھگت سنگھ کو چھوڑنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیے تھے، ٹریڈ بل جو ایک پیمنٹ تھا، مطلب پارلیمنٹ تھا، اس پارلیمنٹ میں کیا تھا، انہوں نے جا کے ٹریڈ بل کے اگینسٹ میں انہوں نے بم گرائی تھی اور خود کو انہوں نے گرفتار کروائے تھے۔ تو گاندھی جی نے بہت سارے ان سے اپیل کی تھی ارون سے، اور ارون نے مانا نہیں، تو اس کے بیس پہ انہیں پھانسی دے دی گئی۔ تو تاریخی حوالوں سے یہ تو کیا ہوا، ایک طرح کا سوال جواب ہوا کہ کس طرح سے سوال کرنا تھا۔ تو اس سوال سے کیا ہوا کہ ہمیں اصلیت میں معلوم کیا چلا کہ نہیں، گاندھی جی نے بھی کوشش کی تھی اس کے لیے، بھگت سنگھ کی آزادی کے لیے۔ کہ ابھی کئی سارے ایسے سوال ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھو گے کہ جیسے مان لو کہ 1936 میں، جب 1936 کے آس پاس میں جب پہلی مرتبہ جو ریاستی حکومت میں کانگریس کی سرکار بنی، جو کانگریس کی سرکار آپ کو بننے کو دیکھنے کا ملے گا ریاستی حکومت کے طور پر پروونشل پہ، تو اس میں کئی سارے ایسے سوال آتے ہیں کہ ہم کیوں مطلب راجا کو پھر سے مطلب وہ سرکار مطلب ان کے ہاتھ میں دے، ہم وہاں پہ بھی الیکشن کرائیں گے۔ تو اس طرح کئی سارے ایسے جو سوال آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھو دستیاب تاریخی معلومات حوالوں کی جانچ کرنا۔ ابھی اس میں کیا دیا، دستیاب تاریخی معلومات حوالوں کی جانچ کرنا۔ اب جو بھی معلومات آپ کے طور پر کہانی کے طور پر ہے، یا آپ کے جیسے کانو جو ایک کہانی ہوتی ہے ان کے طور پر ہے، کہ آپ کے پاس ایک دستاویز کے طور پر ہے، تو ان کی بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے تاریخ کا جو ایک صحیح کیا تاریخ ہونا چاہیے، ایک کیا صحیح اس میں تصدیق ہونا چاہیے، اس پہ تصدیق ہوتی ہے تب جا کر وہ تاریخ دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو ہمارے کئی سارے ایسے جو واٹس ایپ یونیورسٹی چلتی ہے، گوگل یونیورسٹی فیس بک یونیورسٹی چلتی ہے، جو تاریخ کو دوسرے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک دم غلط بات ہے، اور اس طرح کا بہت سارے کرمنل رائٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ اس سے بچ کے رہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ تاریخی نویسی کی روایت تو ہم دیکھ لیے، اب دیکھیں گے ہم دوسرا اس کا دیکھیں گے جدید تاریخی نویسی۔ تو جدید تاریخی نویسی میں بھی کیا بتایا گیا ہے کہ اس کے سب سے پہلے 4 پوائنٹ ہے تاریخ نویسی کی۔ اس میں پہلا کیا دیا ہوا ہے کہ یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں سے پیشکش ہوتی ہے۔ ابھی جب تک کہ آپ کراس کوشچن نہیں کرو گے کسی بھی چیز کو لے کر، آپ کہانی ہو یا کوئی بھی چیز ایسا ہو، کوئی بھی چیز ایسے متعلق ہو، آپ اس کو کراس کوشچن جب تک کہ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے وہاں پہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک سائنسی، ایک لاجیکل ہونا چاہیے، کہ ایک مان لو کہ 1+2=3 ہوتا ہے، تو ہمیں 3 آنے کے لیے کیا ہونا تھا، پلس کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک لاجیکل کوشچن ہونا چاہیے، ایک لاجک ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھو ہوں گے کہ بہت سارے ایسے بولتے ہیں لوگ کہ بلی کے راستہ کاٹنے پر کیا ہوتا ہے کہ اب آگے چل کے پورا دن خراب ہوگا، جبکہ یہ جو لاجیکل ہے، اس میں کوئی لاجک کے نام کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسٹرولوجی نہیں ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ جدید تاریخی نویسی میں کیا بولا گیا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ابتدا میں سوالوں کے جواب پیشکش ہونا چاہیے۔ اب سوالوں کے جواب جو ہوتے ہیں، سوال پیشکش ہوتے ہیں، اس کا جواب کس طرح سے ہونا چاہیے، ایک لاجیکل بیسڈ آنسر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانے ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ابھی دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سوالات انسانی مرکوز ہوتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا ایک طرح کا سسٹم بنا ہوا، نظام بنا ہوا ہے کہ اس کے تجارت کا،
اس کے بیہیویئر کا، ثقافت کا، تو اس کے بیس پر یہ کوسچن بنا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھو کہ ہندوستان میں جب ایک انسان رہتا ہے تو ایک انسان کئی سارے دھرم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی سماج بنا ہوتا ہے، ان کا مذہب ہوتا ہے اور ان کے مذہب، ان کی ایک جو ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے. تو اس بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ زندگی گزر بسر کرتے ہیں. تو اس کو مرکوز کرنا چاہیے، انسان کے زندگی کو مرکوز کرنا چاہیے. اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں گی. جیسے آپ دیکھو گے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے انڈیا میں ڈائیورسٹی ہے بٹ یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم انڈیا میں بہت سارے ایسے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان مذہب کے ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس کیا ہے، ایکتا ہے. کیونکہ ہم اس بھارت کے قانون کو مانتے ہیں. تو ہمارا کہیں نہ کہیں ہر مذہب کا ایک الگ تہذیب چلتی ہے، ایک الگ رسم و رواج چلتی ہے. تو اس پر جب فوکس کرو گے تو آپ کو وہاں سے بہت ساری تاریخ دیکھنے کو ملے گا. تو اسی لیے اب بتایا گیا کہ کس طرح سے جیسے مسلم ہوتے ہیں تو مسلم کا ایک تجارت کا جو ایک میجرمنٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے، ایک ہندوؤں کا تجارت کا ایک میجرمنٹ ہوتا ہے جو الگ ہوتا ہے. سکھوں کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ، جو ان کا رواج ہے، رسم و رواج، جو زندگی گزارنے کا رواج ہے، کھان پان ہے، شادی بیاہ ہے اور جو کام کرنے کا رواج ہے وہ بالکل الگ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ ایک گجراتی ہوتے ہیں تو ان کے کام کاج کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کے مذہب الگ ہے، ان کی تہوار الگ ہے اور ان کا جو کھان پان اور جو رہن سہن ہے وہ بالکل ایک الگ طریقے کا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو جب ہم مرکوز کریں گے، یعنی ہم جب انسان کے بارے میں ہم سوچیں گے تو ان کے بارے میں ہمیں بہت ساری ڈیٹیلس دیکھنے کو ملے گا. کہ وہیں پہ آپ دیکھو کہ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، پہلے ستی پرتی ہوا کرتا تھا بٹ اب مسلموں میں کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ عورت کو کیا کرتے تھے، وہ باہر اسکول نہیں بھیجتے تھے. تو اس طرح سے جب انسان کو ہم مرکوز کریں گے تو ان کے جو بھی مطلب وہ کام کرتے تھے، ایک طرح کا ان کا فائدہ ہوا، ایک طرح کا نقصان ہوا، یعنی جو بھی ان کے اندر آنے والی پریشانیاں ان پہ بھی ہمیں مرکوز ہونا پڑتا ہے. تو ہم ان سے تاریخ کا جو ایک طرح کا ایک جو شعبہ ہوتا ہے وہ ہمارا آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تیسرا کیا دیا ہوا ہے کہ ان سوالوں کے جواب تیسرا یہ دیا ہوا ہے، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخ ثبوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقہ ہوتی ہے. ابھی کیا دیا ہوا ہے کہ بنیادی قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں. اب کوئی ایسا لاجک دیا جائے جس پر اعتماد کیا جائے. اب جیسے آپ مان لو کہ ایک لاجک دیا گیا ہے، اورنگزیب کے بیس پہ ہی دے رہا ہوں میں ایک لاجک، یہ کنٹروورشل زیادہ رہے اس لیے میں اس کو زیادہ یوز کر رہا ہوں. تو کیا لاجیکل کویشچن کیا اس نے کیا بتایا کہ اورنگزیب کیا کرتے تھے، ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے اور روزانہ کیا کرتے تھے 10,000 ہندوؤں کو مارتے تھے. تو اس میں کیا ایک لاجیکل ایک کویشچن ہوا، یہ کیا ہے کویشچن ہے، ایک طرح کا ایک سوال جو پیش آیا ہمارے سامنے تاریخ کو لے کر. اب اس کا جو ہم صحیح ایکچوئل میں ہم اس کو جب ہم لاجیکل کویشچن آنسر کریں گے، جب ہم اس کا لاجیکل آنسر دیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے، ملٹیپلیکیشن کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے. مان لو کہ ہم دیکھیں گے کہ اورنگزیب کتنے سال سنہاسن پہ رہا، یعنی کتنے سال وہ سلطنت کے کرسی پہ بیٹھا تھا. تو اس نے 60 سال کے آس پاس کرسی پہ بیٹھا تھا. اور اس وقت دیکھو گے کہ آپ اس وقت بھارت کی آبادی کتنی تھی، 22 سے 23 کروڑ کی آبادی تھی اور اس میں بھی مسلم تھے. تو مان لو کہ 10,000 ڈیلی مارتے تھے، تو 10,000 ڈیلی مارتے تھے تو آپ ملٹیپلیکیشن کرو گے، ملٹیپلائی کرو گے 365 کے دن سے، یعنی پہلے منتھلی کرو گے 30 کے دن سے، تو کتنا ہو گیا 3 لاکھ پر منتھ. اور کتنا ہو گیا سال سے یہ کرو گے تو کتنا ہو جائے گا، 3 کروڑ کے آس پاس ہو جائے گا سال کا. تو اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ ان کا جو ہوتا ہے جو بھی، تو 10 سے 12 سال میں پورا ہندو ختم ہو جائیں گے. تو یہ بات بالکل صحیح نہیں تھی. تو اسی بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جو لوگ بھی آنسر میں آپ لاجک یوز کر رہے ہو وہ کیا ہونا چاہیے، ایک طرح کا قابل اعتماد ہونا چاہیے، یعنی اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھو گے تاج محل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کئی سارے اس میں بھی کہانیاں ہیں کہ تاج محل جو بنائے تو جو مزدور بنائے وہ مزدور کے ہاتھ کاٹ دیے. اب اس میں کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مان لو کہ وہ ہاتھ کاٹ دیں گے تو دماغ تو ان کے پاس تو ہے ہی ہے،
وہ کسی اور دوسرے کے ہاتھ کا استعمال کر کے وہ اسٹرکچر بنوا دیں گے. تو یہ بالکل ایک دم قابل اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے ان کا دماغ کا جو کام ہے، جو فنکشن ہے، جو رد عمل ہے وہ بند ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایک دم غلط ہے. تو کیا ہونا چاہیے کہ وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے. وہ ثبوت جو تم پیش کر رہے ہو وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، لاجیکل ہونا چاہیے. تو تیسرا یہی دیا گیا ہوا ہے. تیسرا یہ دیا ہوا ہے ماضی میں کی گئے انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے. اب ارتقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ختم ہونا. ارتقاء کا مطلب کیا ہوا کہ کس طرح سے کوئی بھی چیز ختم ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھو گے ڈوری سسٹم آج بھی چل رہی ہے، مطلب جہیز پرتھا آج بھی چلی آ رہی ہے. تو آج بھی اس کو ختم کرنے کی بہت ساری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج کیا ہوتا ہے جو جہیز لیتے ہو وہ الگ انداز میں لیتے ہیں. جیسے مسلمانوں میں آپ دو بولتے ہیں، مسلمان میں کیا بولتے ہیں کہ آپ سلامی دے دو. اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ ہندوؤں میں کیا ہوتے ہیں، وہ گھر خرید کے دے دیتے اپنے بیٹے کو، یا کسی طرح کا گفٹ بڑی ایکسپینسو چیزیں آبجیکٹ کیا کرتے ہیں خرید کے دے دیتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ مطلب ایک طرح کا کہیں نہ کہیں اس کو برقرار رکھ رہے ہیں. لیکن ڈے بائی ڈے کیا ہو رہا ہے، اس کی سماج میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں اس کی برائی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت سارے اب لوگ تو کر رہے ہیں اس چیز کو، لیکن کیا کر رہے ہیں چھپ چھپا کے کر رہے ہیں. اسی طرح سے ستی پرتھا کس طرح سے ختم ہوئی. جو لوگ کیا کرتے تھے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد کیا کرتے تھے، انہیں جلا دیا دیتے تھے. تو یہ چیز ساری سرگرمیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی. تو کیا چوتھا پوائنٹ کیا ہے، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے کیا انسانی ارتقاء کا جائزہ لینا. اب اسی طرح سے کیا ہے کہ جیسی سلیوری سسٹم ہوا وہ ختم ہوا، تو اس کا جائزہ لینا کہ کس طرح سے پہلے یہ آیا اس دنیا میں، پھر اس کو کس طرح سے ختم ہوا، کیا کیا چینجز آئے، کیا کیا فیس آئے، کس رہنماؤں نے اس کی پیش رفت کی تھی، کس رہنماؤں میں جد و جہد کی. تو یہ ساری چیزوں کی جب آپ اسے کھنگالو گے تو اس میں کئی سارے ایسے جو نام نکل کر آئیں گے، کئی سارے ایسے سرگرمیاں نکل کے آئیں گے، جد و جہد کرنے والے نکل کر آئیں گے. تو اس سے کیا ہمیں ان کی ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ملے گی. تو یہ 4 پوائنٹ بہت دی گئی ہے جدید تاریخی نویسی میں، جو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسے سمجھانے میں تھوڑا سفل تو ضرور ہوا ہوں. آپ اس سے مراد ہے کہ آپ اس جو لیکچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو، اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے انٹرنل بھارت، تو اسے آپ دور دور تک اپنے دوستوں کو شیئر کرو. تھینک یو.